औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरी 50 साल तकरीबन सहाफ़ती ज़िंदगी में इतना मुश्किल मरहला कभी नहीं आया है जितना आज आया है ये वीडियो बनाने के लिए। इसमें मैं इंतहाई हसास आज़ाद कश्मीर के मौजू पे बात करूँगा कि आया आज़ाद कश्मीर को खुद मुख्तार कर दिया जाए तो वो मुमकिन है या नहीं। वहाँ से पाकिस्तान अगर अपनी फ़ौज बुला लेता है तो उसके बाद उनका अंजाम क्या होगा इस पे बात करूँगा, और उसके बाद पाकिस्तान को क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे इस पे बात करूँगा, कितनी बचत आएगी और कश्मीरियों को क्या क्या नुकसानात होंगे इस पे बात करूँगा। उनकी पाकिस्तान में खरबों की जायदादें, सरकारी नौकरियां और बहुत सारी सहूलियात जो उनको मिल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी इस पे बात करूँगा। और कौन कौन से ऐसे गद्दार हैं जो कि नौजवान नस्ल को भटका रहे हैं, पाकिस्तान की भी नौजवान नस्ल को गुमराह करके मुल्क के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और कश्मीर की भी नौजवान नस्ल को गुमराह करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। ये आलमी एजेंडा है जिसके तहत सब कुछ हो रहा है। खरबों डॉलर पीछे से आ रहे हैं इसके लिए। इसमें पाकिस्तान की भी बहुत सारी सियासी जमातें, सियासी लोग शामिल हैं और कश्मीर के भी बहुत सारे ऐसे गद्दार शामिल हैं। पाकिस्तान के भी वो भी गद्दार ही हैं। ये जो पैसे लेके बिक जाते हैं ना, ये गद्दारी होती हैं, इस पे बात करूँगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी अल्लाह पाक ने मुझे दिया हुआ है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। आरिफ निज़ामी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं और नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। अब नवाए वक्त तो नहीं रहा, प्रिंट मीडिया में मैं चल गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं फेल हो गया, क्योंकि वहाँ पे वही चलता है जो लिख के दिया जाता है उनके मुताबिक, क्योंकि वो तो उनका काम होता है पैसा बटोरना, झूठ को सच बना के साबित करना। तो मुझे अब क्या ज़रूरत थी 75 साल की उम्र में झूठ बोल के अपनी आखिरत ख़राब करता। तो इसलिए मैं प्रिंट मीडिया में चल गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फेल हो गया। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दे दिया है। तो मेरी आज की वीडियोस की आप सबसे गुजारिश है, ख़ास तौर पे कश्मीर के नौजवानों से, बच्चों से, बड़ों से, सबसे के आप सब ने लाजमी देखनी है और ग्रुपों में शेयर करनी है और एक एक कश्मीरी को सेंड भी करनी है, ताकि सबको मालूमात मिल सकें कि उनके साथ आलमी ताकतें क्या खेल खेल रही हैं। तो मुख्तसर सा वक्त में बयान करूंगा, लंबा चौड़ा टाइम नहीं लूँगा। तो सबसे पहले आ जाएं जनाब के, देखें 29 तारीख को ऐलान हुआ एक्शन कमेटी का। उन्होंने मुतालबात रखे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सब के सब मुतालबात वहाँ की आज़ाद के। अच्छा हाँ,
سٹارٹنگ میں آپ کشمیری بچوں کو اچھا میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جتنا کشمیر میں نے پھرا ہوا ہے نا، آپ سب کی سوچ ہے۔ فارورڈ کوٹا میں گیا ہوں، اجیرا میں گیا ہوں، باغ میں گیا ہوں، راولا کوٹ میں گیا ہوں، چڑی کوٹ میں گیا ہوں، پلندری میں گیا ہوں، گڑالا میں گیا ہوں، اور بنجوسا میں گیا ہوں، اور اس کے علاوہ مظفر آباد میں گیا ہوں، فارورڈ کوٹا میں گیا ہوں، اور اس کے علاوہ یہ سینسا میں گیا ہوں، اور ڈوڈیال میں گیا ہوں، ڈوڈیال کے آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں میں گیا ہوں، میر پور میں گیا ہوں۔ کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پہ میں نہیں گیا ہوں، میں ہر جگہ پہ گیا ہوں۔ کشمیر کے لوگ الحمدللہ بہت مہمان نواز، بہت مخلص، بہت سادہ لوگ ہیں، اور بہت جلد یہ لوگ بہکاوے میں بھی آ جاتے ہیں۔ سادے جو ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل پاکستان کی اور کشمیر کی، یہ بہکاوے میں آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ جو موجودہ آزاد کشمیر ہے نا، یہ کسی کشمیری نے آزاد نہیں کروایا ہوا ہے، نہ ان کے باپ دادا نے کروایا ہوا ہے۔ وہ سکون سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر آپ پوچھیں گے کہ بھائی پھر یہ کیسے آزاد ہوا؟ تو یہ جناب 47 میں پاکستان بنا۔ ابھی پاکستان کو بنے ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ انڈیا نے حملہ کر کے، پہلے وہاں پہ ایک راجہ کی حکومت تھی، میرا خیال ہے پتہ نہیں راجہ کے نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس کی حکومت تھی۔ تو اس نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے نا تو وعدہ پاکستان سے کیا، اور کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، ہندو تو تھے ہی نہیں کشمیر میں، بہت کم تعداد میں تھے، تو اصولی طور پہ تو اس کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے ہندوستان کا حصہ بنا دیا اس کو۔ جب پاکستان کو پتہ چلا، قائد اعظم کو بتایا گیا، پہلے گورنر جنرل تھے وہ پاکستان کے، اور اس وقت فوج کی کمانڈ انگریز کر رہا تھا، بہت اچھا نائس کمانڈر تھا، یہ پاکستانی ایوب خان سے کروڑ درجے، یحییٰ خان سے، ضیاء الحق سے یا مشرف سے کروڑ درجے بہتر تھا۔ ہاں 78 سالہ تاریخ میں اگر کوئی آرمی چیف آیا ہے تو موجودہ آرمی چیف آیا ہے۔ تو جب قائد اعظم کو پتہ چلا تو قائد اعظم نے آرمی چیف کو حکم دیا کہ فوراً حملہ کر دو، تو پاکستان کی افواج نے پھر حملہ کر کے تو یہ موجودہ آزاد کشمیر آزاد کروایا، ورنہ آپ لوگوں کے باپ دادا گھروں میں دبک کے بیٹھ چکے تھے۔ یہ میں نوجوان کشمیری نسل کو بتا رہا ہوں، کوئی کردار نہیں ہے آپ لوگوں کے باپ دادا کا۔ ہاں اگر کسی بندے کا جموں کشمیر میں ایک بندے کا یا وہاں پہ 2 بندوں کا ہے کہ انہوں نے بہت جدوجہد کی، اپنی زندگیاں خراب کر دی۔ ایک سید علی گیلانی صاحب تھے، اللہ فوت ہو گیا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور ایک یاسین ملک موجودہ جو ہے نا، اس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی ہے آزادی کے پیچھے۔ تو یہ جو آزاد کشمیر ہے، اس میں تو کسی بھی کشمیری کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ چپ کر کے گھروں میں دبک کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب پاک فوج نے جا کے انڈیا سے جنگ لڑ کے جنگ میں جیتا ہوا یہ ملک ہے، یہ تو شکر کریں کہ ہم نے اس کو اپنا صوبہ نہیں بنایا، اس کو آپ لوگوں کے کنٹرول میں دیا، اور آپ کیونکہ جو چیز جنگ میں آپ لوگوں پہ تو انڈیا قبضہ کر چکا تھا، تو یہ جنگ لڑ کے تو جیتا تھا پاک فوج نے، جس کو گالیاں دیتے ہو اور جس پاکستان کو گالیاں دیتے اسی پاکستان کی فوج نے اور پاکستان نے جنگ لڑ کے تو انڈیا سے یہ چھینا ہے۔ یہ جو موجودہ آزاد کشمیر ہے نا، اس کو چھینا گیا تھا انڈیا سے۔ تو اس کے بعد
پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیں، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا ہے، اور یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے خود مختار بننا ہے۔ ضرور بنو۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ چند اصول ہوتے ہیں، اس کے تحت ہی بندہ خود مختار ملک ڈکلیئر ہوتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے کہ اس کے پاس زمینی راستہ اپنا ہو۔ اب کشمیر کے جتنے بھی راستے ہیں، یا تو وہ انڈیا سے ہو کے جاتے ہیں دنیا کے ساتھ ملتے ہیں، یا پاکستان سے ہو کے دنیا کے ساتھ ملتے ہیں، اور جس ملک کا اپنا زمینی راستہ ہی نہ ہو دنیا کے ساتھ میل ملاپ کرنے کا، وہ کیسے خود مختار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک ڈسپرین کی گولی لینے کے لیے بھی آپ لوگوں کو ویزا لینا پڑے گا۔ یہاں سے آٹا، چینی، گھی، ٹماٹر، پیاز، سبزیاں پہاڑوں میں ہے کیا، سب کچھ یہاں سے جاتا ہے۔ اور آپ لوگ کہہ رہے ہو نا، میں نے پوسٹیں بہت ساری دیکھی ہے، میں اتنے دن صبر کرتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، ریسرچ کرتا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کہا اب ٹائم ہے کہ ان نوجوانوں کو پاکستان کے اور انڈیا کے بتایا جائے کہ جس فوج کو گالیاں دے رہے ہو، اسی فوج نے ہی تم لوگوں کو یہ آزاد کشمیر آزاد کروا کے دیا۔ تمہاری حفاظت کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان سالانہ 1500 ارب روپیہ خرچ کر رہی ہے۔ آج اگر تم لوگ الگ ہوتے ہو تو وہ 1500 ارب بھی ہمارا بچ جائے گا۔ اس کے بعد 4 جنگیں ہم انڈیا سے لڑ چکے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے۔ وہ جو دفاع پہ ہمارا پیسہ لگ رہا ہے وہ بھی نہیں لگے گا، وہ عوام پہ لگے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو یا تو انڈیا سے ہلاک کرنا پڑے گا یا پاکستان سے کرنا پڑے گا، کیونکہ پیٹرول لینے کے لیے بھی آپ لوگوں کے پاس زمینی راستہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز امپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس زمینی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ خود مختار ہوتے ہیں تو محصولات پاکستان کے دے کے، باہر سے دے کے، کرایہ ڈال کے، جو 1 روپے کی چیز ہے وہاں 100 روپے کی ملے گی، یہ حال ہو جائے گا۔ کان کھول کے تو میرا یہ سن لو، یہ بڑی فائدے کی باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں۔ یہ کسی وقت یاد کرو گے کہ کوئی بندہ سچ ہمیں بتانے والا تھا۔ بیوقوفوں والی باتیں نہ کرو۔ یہ جو تمہارا سردار ہے نا، اس کی میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، جس میں یہ را کے ایجنٹوں سے معاملات طے کر رہا ہے کہ افغانستان سے پیسہ لیا جائے گا، سب کچھ وہ پوری تفصیل موجود ہے۔ یہ بہت بڑا غدار ہے، اس کے بہکاوے میں مت آؤ۔ یہ جتنی بھی ایکشن کمیٹی کے یہ ہیں نا لوگ، یہ سب کے سب را کے ایجنٹ ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے، ان کی باتوں میں مت آؤ۔ آج اگر تم لوگ خود مختار، آج اگر پاکستان فوج بلا لیتا اپنی، چلو بالفرض خود مختار کر کے پاکستان بلا لیتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی سردار انڈیا کو دعوت دے گا کہ بھائی آ جاؤ، میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگوں کے ملک پہ قبضہ ہو جائے گا۔ یہ جو تھوڑا سا 10% اتنا سا ٹکڑا ہے تم لوگوں کے پاس، اور اس کا تم لوگوں کو اتنا غرور ہے۔ 10% ٹوٹل کشمیر آپ لوگوں کے پاس ہے۔ 80% تقریباً 85% کشمیر ہے انڈیا کے پاس، 5% ہے چائنا کے پاس، 3 ملکوں کے پاس ہے یہ کشمیر اس وقت۔ اور اس میں جو ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے نا 10%، اس میں سے بھی آپ اس کو نکال لیں، کیا نام ہے، گلگت بلتستان کو، کیونکہ وہاں کے لوگ تو یقین جانیے کشمیریوں کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ، ہم پاکستان کا صوبہ بن چکے ہوئے ہیں، اور حقیقت ہے 5واں صوبہ وہ بن چکے ہیں، ان کو بھول جاؤ اب، کیونکہ وہ ہر بندہ خود مختار ہے، وہ جہاں جس کے ساتھ مرضی ملنا چاہے۔ اور آپ لوگوں آج اگر پاکستان فوج نکال لیتا ہے تو پاکستانی فوج کو کتنی بچت ہوگی آج، کیونکہ پاکستان کے یہ
آپ لوگوں کا ایک کرنل صاحب ہے، ان کا گوگل پہ فیس بک پہ انٹرویو موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک ہے، بہت بڑا رسک ہے پاکستان کی خود مختاری کے لیے۔ 4 جنگیں پاکستان تم لوگوں کے خاطر لڑ چکا ہے، اپنے ہزاروں فوجی مروا چکا ہے، آپ نے کتنے دیکھیں شہید کروائے ہیں، کتنا جو ہے نا۔ ہاں، ایک بندے نے آج مجھے فیس بک پہ کہا ہے، کشمیر کے نوجوان نے، کہ اس فوج کا ہم کیا کریں جس نے ایک ٹکڑا بھی نہیں جیتا ہے اب تک۔ تو پتر تو ابھی، میں کیا کہوں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ جاہل کے بچے، یہی فوج ہی ہے جس نے تم لوگوں کو یہ کشمیر آزاد کروا کے دیا ہے، ورنہ تمہاری گانڈ میں اتنا سانس تھا، دم خم تھا کہ انڈیا کا مقابلہ کر سکو تو جا کے کرو نا، جموں کو آزاد کروا کے دکھاؤ، تب مانے کہ واقعی تم میں کوئی دم ہے۔ جاؤ نا بارڈر پہ لڑو، جا کے بارڈر کراس کرو، انڈیا کے خلاف لڑو۔ خدا کی قسم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے حق میں بولوں گا، ہمت دکھاؤ، لڑو جا کے انڈیا سے، خود مختار کے نعرہ لگانے سے پہلے جموں کشمیر کو آزاد کرواؤ، اس کے بعد چائنا سے اپنا جو 5% ہے وہ بھی لو، سب کو اکٹھا کرو، اس کے بعد پھر خود مختار ہو جاؤ۔ پھر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ راستے کوئی بھی نہیں ہے تمہارے پاس، زمینی راستہ ہے ہی نہیں ہے، یا انڈیا سے گزرتا ہے یا پاکستان سے گزرتا ہے، یا پھر وہ بہت دور کا ہے، چائنا کی طرف جو جاتا ہے نا، وہ برف پانی تودے اور برف پانی علاقہ ہے، لداخ کا علاقہ ہے، وہ چائنا کے ساتھ ملے گا جا کے۔ چائنا تم لوگوں کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں ملائے گا، کیونکہ وہ غداروں کو ساتھ نہیں ملاتا ہے۔ اتنے سال تم لوگوں نے کیا صلہ دیا پاکستان کا؟ یہاں پہ فوج میں بڑے بڑے عہدوں پہ تم بیٹھے ہوئے کو قبضہ کر کے، خربوں کی جائیدادیں پلازے خرید کے پاکستان میں تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو، کاروبار کے 70% حصے پہ قبضہ کر کے تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو۔ لیکن ایسی ناشکری قوم میں نے زندگی میں نہیں دیکھی ہے، 76 سال عمر ہو گئی ہے، جتنی کشمیری لوگ ہیں۔ گالیاں دے رہے ہیں پاکستان کو، گالیاں دے رہے ہیں پاک فوج کو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ 26 کروڑ عوام کا ملک ہے، تم لوگ کیا ہو؟ ٹوٹل اتنا سا آزاد کشمیر ہے، ابھی تک اگر تم لوگ بچے ہوئے ہو نا تو صرف اس وجہ سے کہ تم لوگوں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پاکستان کے ہیں۔ چھوڑ دو نا پاکستان کے ساتھ، کر دو آزاد، اپنا پاسپورٹ بنواؤ، اپنے شناختی کارڈ بنواؤ، تم لوگوں کو کوئی ملک بھی انٹری نہیں دے گا، کیونکہ تم لوگ پوری دنیا میں دہشت گرد مشہور ہو، کوئی بھی ملک نہیں دے گا پوری دنیا کا۔ اور ہر ملک سوچے گا کہ بھائی پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ 78 سال سے پاکستان پال رہا ہے آپ لوگوں کو، اور اب میں آپ لوگوں کو تفصیل بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بجٹ کتنا ہے۔ ٹوٹل بجٹ ہے آزاد کشمیر کا 310 ارب، اس میں سے ٹیکس وہاں سے جمع ہوتا ہے، کشمیری جو بہت دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم خربوں کا ٹیکس دیتے ہیں، ٹوٹل 67 ارب روپے کا ٹیکس دیتے ہیں پورا کشمیر، جو باہر یورپ میں بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، پورا سارا ملا ملو کے نا 67 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں۔ اور محصولات جو آتی ہیں وہاں کی گورنمنٹ کو، وہ ہیں 17 ارب کی، اور داخلی محصولات ہیں 25 ارب کی، جس میں کوئی درخت وغیرہ ہے یا اس طرح کی کوئی اس میں محصولات جو لگتے ہیں نا وہ ملا کے، اور گورنمنٹ آف پاکستان ان کو منگلا کی بجلی پہ منافع دیتی ہے 1 ارب روپیہ سالانہ۔ تو یہ ملا ملو کے ٹوٹل آزاد کشمیر کا بجٹ میں حصہ بنتا ہے 111 ارب روپیہ۔ اب 210 میں سے 111 ارب نکال دیا جائے تو پھر بھی 2 حصے ہر سال پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے آپ لوگوں کی عیاشیوں کے لیے، آپ لوگوں کی سہولتوں کے لیے،
اب آپ لوگ ایک کہہ رہا ہے جی یہاں پہ پاکستان نے کون سے فیکٹریاں کارخانے لگائے ہیں. بھائی پاکستان میں کون سے گورنمنٹ نے فیکٹریاں کارخانے لگائی ہیں؟ یہ انویسٹر آتے ہیں باہر سے، وہ لگاتے ہیں. اور کوئی بھی انویسٹر پاگل نہیں ہے. کھرب پتی کشمیری ہیں، باہر کے ممالک یورپ پورا بھرا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ پہاڑوں میں کوئی بھی جا کے اپنی انویسٹمنٹ ضائع نہیں کرے گا. وہاں ہے کیا؟ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے. اصل جو کشمیر ہے نا وہ انڈیا کے پاس ہے، جو میدانی علاقہ ہے اس کو حاصل کرو نا پہلے، پھر ایئرپورٹ بھی بنے گا وہاں. یہاں پہ تو ایئرپورٹ بن ہی نہیں سکتا ہے. یہ جو بنا ہوا ہے نا یہ بھی سیکورٹی رسک تھا بہت بڑا، کیونکہ بارڈر کے اوپر ہے سارا علاقہ، تو اسی لیے سروس بند کی گئی تھی. ایئرپورٹ مانگتے، کس چیز کا ایئرپورٹ دیں بھائی؟ بارڈر کے اوپر بھی کبھی سواریوں کا ایئرپورٹ بنا ہے؟ بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے. آج پاکستان فوج نکلتا ہے نا تو چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تمہارا سب سے بڑا دشمن انڈیا بیٹھا ہوا ہے. وہ تمہیں نانی یاد کروا کے چھوڑے گا، پھر گورنمنٹ آف پاکستان اور پاک فوج یاد آئے گی تم لوگوں کو. جو تم غداروں کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہو نا، یہ غدار ہی تم لوگوں کو بیچ کے کھا جائیں گے. ٹوٹل آبادی ہے کشمیریوں کی 40 لاکھ، لاہور جتنی، مطلب لاہور سمجھ لیں. اس میں سے بھی کوئی تقریباً 15 لاکھ کے قریب یورپ میں ہے، اور اسی طرح 5 لاکھ کے قریب مڈل ایسٹ میں ہے، اور 5 لاکھ ہی پاکستان میں ہے. وہاں کشمیر میں ٹوٹل 10 لاکھ کشمیری ہیں. تو ان کو سہولتیں پاکستان سے زیادہ مل رہی ہیں. ان کو بجلی کا یونٹ 3 روپے مل رہا ہے، ہمیں 45 روپے مل رہا ہے. ان کو آٹا ہم سے سستا مل رہا ہے، چینی گھی ہر چیز سستی مل رہی ہے. کون برداشت کر رہا ہے نقصان؟ گورنمنٹ آف پاکستان، جس کو گالیاں دے رہے ہیں. تو منگلا کا کہہ رہے ہیں، ایک کہتا ہے یوتھ کیا، ایک کیا نام ہے کشمیری نوجوان مجھے کہتا ہے کہ حاجی صاحب کون سا احسان کر رہے ہو، ہم سے بجلی نہیں لیتے ہو؟ او بھائی بجلی اگر ہم لے رہے ہیں تو یہ منگلا ڈیم تم لوگوں کے باپ دادا نے تو نہیں بنایا، یہ تو بنایا ہے پاکستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے. اور تم لوگوں سے یہ زمین خریدی ہوئی ہے، کشمیریوں نے بیچی ہوئی ہے زمین، بدلے میں نوٹ لیے ہوئے ہیں، پلاٹ لیے ہوئے ہیں، انگلینڈ کے یورپ کے ویزے لیے ہوئے ہیں، مفت میں نہیں دی ہوئی ہے تم لوگوں نے. یہ بھی احسان ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ تم لوگوں کو 1 ارب روپیہ بھی سالانہ دے رہی ہے بجلی کا منافع، اور اس کے علاوہ 3 روپے یونٹ بھی دے رہی ہے. احسان مانو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا. تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے کہ 310 ارب میں سے تم لوگوں کا ٹوٹل اپنا ذاتی جو ہے نا ٹیکس ٹوک سب کچھ ملا ملو کے باہر سے جو پیسے بھجواتے ہو، جس کا تمہیں بہت زیادہ گھمنڈ ہے نا، سارا ملا ملو کے تو وہ بنتا ہے 111 ارب. 199 ارب، تقریباً 200 ارب پاکستان ہر سال تم لوگوں کو دیتا ہے. اس کے علاوہ 1500 ارب پاکستان خرچ کرتا ہے تم لوگوں کی حفاظت کے لیے، جو فوج کے اخراجات ہیں وہ بھی پاکستان برداشت کرتا ہے. اور پاکستان کو گالیاں دو کیوں بھائی؟ یہ کوئی لاوارث ملک ہے؟ یہ پاکستان کے 26 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. جو اگر پاکستان کو گالی دے گا نا تو ہم نیچے سے بازو گھسیڑ کے نا تو انتڑیاں بھی کھینچ کے باہر نکال کے لے آئیں گے. کسی غلط فہمی میں مت رہنا. یہ میں ان غداروں کو کہہ رہا ہوں جو گالیاں دیتے ہیں. جو محب وطن کشمیری ہیں نا وہ ہماری جان ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، ان کے لیے جان بھی حاضر ہے، اور یہ سب کچھ ہم ان کے لیے ہی کر رہے ہیں. ورنہ ان غداروں کو تو آج انڈیا کے حوالے کر دیا جائے کہ جاؤ بھائی شوق پورا کرو. پھر جب ہندو مائیں بہنیں بیٹیاں لے کے جاتے ہیں تو پھر ان کو عقل آتی ہے. تو ایک بات تو طے ہے کہ خود مختار کبھی نہیں بن سکتے ہو، یہ میری بات لکھ کے رکھ لو.
کیونکہ ناممکن ہے، تم لوگوں کے پاس نہ اپنا سمندر ہے نہ زمینی راستہ ہے، کیسے خود مختار بن سکتے ہو؟ ہے کوئی زمینی راستہ یا ہے اپنا ذاتی سمندر؟ یہ دو چیزیں جس ملک کے پاس ہوتی ہیں نا، وہ خود مختاری کا اعلان کرتا ہے۔ نہیں رہ سکتے ہو، یا تمہیں پاکستان کے ساتھ رہنا پڑے گا یا ہندوستان کے ساتھ رہنا پڑے گا، دونوں میں سے ایک ملک کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور سوچو ضرور، ذہن میں بٹھا لو یہ بات کہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں نا، یہ 100% درست ہیں، ان میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی سائیڈ بازی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو ان کشمیر کے محب وطن لوگ اٹھیں اور ان غداروں کو نشان عبرت بنا دیں، جو وہاں پہ بیٹھ کے انڈیا سے پیسے لے کے پاکستان کو اور پاک فوج کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی فوج ہے۔ فوج کے اندر کون ہے؟ بڑے بڑے عہدوں پہ تو کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں، خربوں کی جائیداد یہاں پہ پاکستان میں خرید کے بیٹھے ہوئے ہو، اور اس کے علاوہ سرکاری محکموں میں 70% تم لوگوں کے پاس ہے، پاکستانیوں سے زیادہ تو تم لوگوں کے پاس ہیں، اور تم لوگ کشمیر میں کسی بھی پاکستانی کو نہیں دیتے ہو نوکری، سرکاری نوکری۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔